नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो है 27वां पारा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरे नजम है और आयत नंबर 29 पे चलते हैं। फ़अरिज़, फ़ा बस एराज करो या मुंह मोड़ लो, अन से, मन तवल्ला, उस शख्स से जो तवल्ला रू गर्दानी करे, अन जिक्रीना, अन से जिक्रीना, मेरे जिक्र से, वलम और ना, युरिद, युरिद होता है चाहना, चाहे, इलल हयात दुनिया, और ना चाहे मगर दुनिया की जिंदगी। बा मुहावरा आयत नंबर 29 का होगा कि तू जो हमारी याद से रू गर्दानी करे, तो जो हमारी याद से रू गर्दानी करे और सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी का ख्वाह हो, इससे तुम भी मुंह फेर लो। आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमारी याद से रू गर्दानी करे, इसका मतलब है हमारे कुरान को ना माने, दीन की दावत को कबूल ना करे, सिर्फ दुनिया का तलबगार हो, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, इसके पीछे अपना वक्त जाया ना करो, अपना वक्त उन पे सर्व करो जो दीन को कबूल करते हैं, अपनी इस्लाह करना चाहते हैं। जो आखिरत को नहीं मानते, इनकी इल्म की इंतहा यही है कि वो दुनिया के फायदों के आगे कुछ नहीं सोच सकते, यानी कि उनको लगता है बस दुनिया दुनिया ही है। और यहाँ जिक्र से मुराद कुरान करीम भी हो सकता है और माबूदाने बातिल के मुकाबले में खालिस अल्लाह ताला का जिक्र भी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से दावत हक और वाजो नसीहत भी जिक्र के मीनिंग में आ जाता है। यानी कि जो शख्स मेरा जिक्र सुनना गवारा ही नहीं करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे समझाने पे अपना वक्त जाया ना कीजिए। ऐसे लोगों का, उनका जो जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया का मफाद होता है, उन्हें आखिरत की कोई परवाह नहीं होती। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों की तरफ, मतलब अपनी जो एनर्जीज हैं ऐसे लोगों के ऊपर मत वेस्ट करें। तो यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला आपको यहाँ पे तसल्ली भी दे रहे हैं कि आयत नंबर 30 में है, जालिका, ये, मबलगुहुम, मबलगुहुम, इसका मतलब है, उर्दू का लफ्ज क्या निकलता है, मुबल्लिग या बलाग, पहुंचा दो। तो इंतहा है इनकी मिनल इल्म, इल्म की, इन्ना रब्बा का, बेशक तेरा रब, हुआ वो, आलमु, ज्यादा जानता है, बिमन, उसको जो, जोल्ला, जल, गुमराही या भटक गया, अन सबीले ही, उसके रास्ते से, वाह हुआ, और वो, आलमु, ज्यादा जानता है, बिमा नेहतदा, बिमा नी, इससे जो, अहतदा, हदायत याफ्ता हुआ। आयत नंबर 30 का पामावरा, इनकी इल्म की यही इंतहा है, तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया, और उससे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चला। इन्हीं के, वो अपने दुनिया के मुफादात के, मुशरकीन की यहाँ पे बात की जा रही है कि मुशरकीन मक्का का मुबल्लिग इल्म क्या था, यानी कि वो अपने दुनिया के मुफादात के आगे कुछ सोच नहीं सकते थे। इनका तमाम तर इल्म इस मकसद में सिर्फ होता था कि दुनिया में वो कैसे माल और दौलत ज्यादा कमा सके। फिर भी अगर वो समझे कि वही राय हक पर है, तो ये फैसला न इनके अख्तियार में है, न इनकी स्वाब दीद पर मुनहसर है, बल्कि फैसला करना अल्लाह का काम है, क्योंकि कायनात की हर चीज को उसने पैदा किया और वही अपनी मखलूक के हालात को सबसे बेहतर जान सकता है। लिहाजा आपको इनसे बहसो तकरार में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, ना ही इन्हें राय रास्त पे लाकर छोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त अपनी उम्मत की फिक्र होती थी
کہ سب راہ راست پر آ جائیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا کام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے. اب اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو یہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. آیت نمبر 31. وَلِلَّهِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے, ما فی, جو, میں, السماواتی, آسمانوں میں, وما, اور جو, فی الارضی, زمین میں, لیجزیہ, جزا سے لفظ ہے, ل من البتہ, یا تاکہ بدلہ دے, جزا دے, الذین, ان لوگوں کو جنہوں نے آساؤ, سو کہتے ہیں برائی کو, یہاں مراد ہے برائی کی, بیما, ساتھ اس کے, عاملو, جو عمل کیا, وَيَجْزَا, وَيَجْزِيَا, اور بدلہ دے, جزا دے, الذین, ان لوگوں کو جنہوں نے احسنوا, نیکی کی, بالحسنی, بھلائی کے ساتھ. آیت نمبر 31 کا با محاورہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے, اور اسی نے خلقت کی, اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے, اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو نیک بدلہ دے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سزا جزا کا قانون بتا رہے ہیں. اس آیت میں واضح طور پہ آخرت اور اس کی اہمیت اور اس کی حکمت بھی بتا دی گئی. یعنی کہ دنیا میں مشرک اور موحد, نیک اور بد, متقی اور ظالم کے اعمال کا نتیجہ کبھی اتنا واضح طور پہ نہیں نکلتا جس سے انسان بھلائی کی راہ قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے. یہ دنیا صرف دار العمل ہے, دار الجزا اخروی زندگی ہے. وہاں برے بھلے, مشرک اور موحد کا فرق اتنا واضح ہوگا جس کو ہر شخص دیکھ بھی لے گا, اور عذاب اور ثواب اس پہ واقعہ ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ آخرت پہ دلیل والی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے زمین اور آسمان. آج دنیا میں ہم بیوروکریسی, کچھ آپ کے تعلقات, آپ کا پیسہ, آپ گواہیاں بدل دیتے ہیں, آپ انصاف کا رخ بدل دیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے, وہ کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی حکمت بتا دی کہ آخرت, آج دنیا میں کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جن پہ بہت آزمائشیں آتی ہیں اور وہ حق پہ جمے رہتے ہیں, ثابت قدم رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ دینے کے لیے, اور جو برے لوگ جو بہت برا کام کر کے بھی دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے. یہ حکمت ہے کیونکہ اللہ عادل ہے, اور عدل پہ فیصلہ ہوگا, کسی پہ رائے برابر ظلم نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے, یعنی کہ اللہ کے راستے سے خود ہٹ جائے, صراط مستقیم سے ہٹ جائے, قرآن و سنت سے ہٹ جائے, اور اپنے جس کو کہتے ہیں نا احوا, خواہشیں اور نفس کی بات مانے, شیطان کی بات مانے, اور خود اپنے آپ کو بھلائی کے راستے سے ہٹا کے برائی بدی کے راستے پہ لے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا کروں گا کہ یہ جو برے کام کریں گے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے, اور جو اچھے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے اعمال کو, ان کے اچھے اعمال کا اللہ تعالیٰ جزا دیں گے. تو یہ آخرت کا حکمت ہے اس میں. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 32 پہ. بڑی خوبصورت اور زبردست آیت ہے آیت نمبر 32. الذین, جو لوگ, یجتنبونا, اب اس میں اردو کا لفظ کیا آ رہا ہے, کون گیس کرے گا؟ یجتنبونا پہلے بھی آ چکا ہے, یجتنبون کا تو بتائیں. اجتناب کرنا, گریز کرنا, ایسی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ 60% عربی کے ورڈز جو ہیں وہ اردو سے مماثلت رکھتے ہیں, اور ہم اردو سے ریلیٹ کر کے ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کوئی تکا نہ مارے, ہم اس میں سے روٹ ورڈ تلاش کریں. تو یجتنبونا
اجتناب کریں یا بچتے رہے قبائرہ، اردو میں بھی کبیرہ، بڑے بڑے، الاسمی، اسم گناہ کو کہتے ہیں، سو برائی ہم نے پیچھے پڑھا، یہ اسم گناہ، والفواحشہ، اور فواحشہ بھی فاحشہ یا بے حیائی، الا الا اللامم، اب یہاں پہ جو ایک لفظ ہے لمم، یہ ہے چھوٹے گناہ، گناہ کے نزدیک جانا، کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار، تو یہ بہرحال ہم ابھی ڈیٹیل سے کریں گے کہ یہ کون سا گناہ ہے۔ انا ربا کا، بے شک تیرا رب، واسع، واسع وسعت والا ہے، المغفرہ، مغفرہ بخشش والا ہے، سوری ہوا وہ، عالم زیادہ جانتا ہے، بکم تم کو، از جب، انشاءکم، انشا پیدا کیا، کم تم کو، من الارضی زمین سے، مٹی سے، وَإِذْ اور جب، انتم تم، اجنتن، جنتن اس کو انڈر لائن کر لیں، بچے جو پیٹ میں ہوں، کیونکہ پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں نا جنین، یعنی کہ ابھی ابھی وہ رحم مادر میں ہو، اور جینز بھی یہیں سے نکلا ہے، تم بچے تھے، فی بطونی، فی میں بطن پیٹوں میں، امہاتکم، امہاتی اپنی ماؤں کے، فلا پسنا تم پاک کرو، انفسکم اپنے نفس کو، ہوا وہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما نتقا وہ اس سے خوب واقف ہے، یا اس سے جو پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ آیت نمبر 32 جو ہے اس کا با محاورہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عملوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندے بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور بڑے گناہ کیا ہیں؟ کبیرہ، کبائر کبیرہ کی جمع ہے، کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے، زیادہ اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پہ جہنم کی وعید ہے، جس کے مرتکب کی سخت مذمت قرآن و حدیث میں مذکور ہے، اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پہ اصرار و دوام اسے گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اور یہاں پہ جو لمم لفظ ہے اس کے لغوی معنی ہے کم اور چھوٹا ہونے کے، اور اس کی بھی معنی صغیرہ گناہ کے کیے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے مبادیات کا ارتکاب، یعنی کہ بڑے گناہ سے اجتناب کرنا، یا کسی گناہ کا ایک دو مرتبہ پھر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دینا، یا کسی گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا، یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کبائر سے اجتناب کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ بہرحال اس کو اور مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ احادیث میں جن کبیرہ گناہوں کے بارے میں آتا ہے وہ ہے، کچھ وہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا، شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پہ تہمت لگانا۔ یہ مسلم کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے جس میں 7 گناہ بتائے گئے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اس آیت کے وسیلے سے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو کسی اور کو اللہ کے برابر کر دے، حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا تو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو فرمایا یہ کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک اور بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قول الزور یعنی کہ جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بنانا یا ایسی ہی جھوٹی گواہی دینا۔ الغرض کبائر کی فہرست بڑی طویل ہے۔ کبائر معلوم کرنے کے لیے ان باتوں کو تھوڑا سا ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو موقع محل کے لحاظ سے مزید شدت اختیار کر دیتے ہیں۔ مثلا لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا کبیرہ گناہ ہے، مگر یتیم کا مال کھانا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ داؤ فریب سے مال بیچنا گناہ ہے، مگر جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ عام عورتوں پہ تہمت لگانا بڑا سلینڈر یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر بھولی بھالی انجان عورتوں پہ تہمت لگانا مزید شدت اختیار کر جاتا ہے۔ پھر اولاد کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، مگر مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل اور بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح زنا ایک کبیرہ گناہ ہے، مگر جب یہ زنا اپنی ماں، بیٹی، بہن یا دیگر محرمات سے کیا جائے تو گناہ مزید شدید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو یہ گناہ کوارے مرد یا عورت سے زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی نسبت زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ یا بوڑھے آدمی کا زنا کرنا جوان آدمی کے زنا کرنے کی نسبت زیادہ شدید ہوگا، اور اگر بوڑھا زانی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے تو کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی نسبت اس کا گناہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہی صورتحال باقی گناہوں کی ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھتے ہوئے مسلسل کرتے جانا بھی کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی، ان کی ذرا ہائٹ چھوٹی تھی، تو ایسی کسی گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھے ہوں گے تو حضرت عائشہ نے ایسے کہا اچھا وہ جو چھوٹے قد والی، ایسے انہوں نے تھوڑا سا ایسے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر گندا ہو جائے۔ اور آپ سوچیں کہ ہم کتنی زبردست کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کسی کے رنگ پہ دیکھ کر کالیا، لنگڑا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہہ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو ایسی بس بات کہی تھی۔ تو آپ سوچیں کہ چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھنا، اسے مسلسل کرتے جانا اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، جس گناہ کے کام کرنے کے بعد کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت کا ذکر ہو، یا صرف اللہ کی یا صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا ذکر ہو، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، جس گناہ کی بابت یہ ذکر ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اس پہ غصہ ہوگا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کبیرہ گناہ کی سینس میں آ جاتا ہے۔ یعنی کہ بڑے گناہوں سے اجتناب کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا، اور جو آپ طلبی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بڑے گناہوں سے اجتناب نہ کیا، ساتھ ساتھ چھوٹے گناہوں کا بھی پھر مواخذہ ہوگا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں یہی بات مینشن کی گئی ہے، اور وہاں سیئات کی جگہ المم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے معنی بھی چھوٹے گناہ ہیں۔ سیدنا ابن عباس کی وضاحت کے مطابق سیئات یا المم سے مراد وہ چھوٹے گناہ ہیں جو کسی بڑے گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا ہے، کان کا بھی، زبان کا بھی، اور ہاتھ پاؤں کا بھی، پھر فرج یا ان کی تصدیق کر دیتا ہے یا تکذیب۔ یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔
گویا آنکھ کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا، پاؤں کا اس کی طرف چل کے جانا، زبان کا اس سے شہوانی گفتگو کرنا، نفس کا اس زنا کی خواہش کرنا۔ اب اگر زنا اس سے صادر ہو جائے تو باقی چھوٹے گناہ بھی برقرار رہیں گے، اور اگر بچ جاتا ہے تو یہ چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ وہ نیک امال بھی بجا لانے والا ہو، اور ان نیک امال کی وجہ سے یہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، آئی ہوپ کہ پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جس فعل کو قرآن و حدیث میں حرام قرار دیا گیا اور اللہ رسول نے اس کے لیے دنیا میں سزا مقرر کی ہے، یا آخرت پہ اس پہ سزا کی وعید سنائی کی ہے، یا اس کے کرنے والے پہ لعنت یا نزول عذاب کی خبر دی گئی ہے، وہ فعل گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو افعال شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں اور ان پہ کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی، وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کی نافرمانی کا کام جو ارادتاً کیا جائے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو بغیر ارادتاً کہ آنن فانن ہو جائے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فواہش کیا ہے۔ فواہش ہر وہ برائی ہے، اب آپ ابھی تک ہم نے صرف یہ سمجھا کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کیا ہوتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فواہش کیا ہے۔ ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں کبھی ہے، فحش ہے، مثلا زنا، عریانی، عملے قوم لوط، محرمات سے نکاح کرنا، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں نکالنا، بد کلامی کرنا، برائیوں کو پھیلانا بھی فحش ہے، مثلا جھوٹا پروپوگنڈا کرنا، تہمت لگانا، برائیوں پہ ابھارنے والے افسانے، ڈرامے اور فلم، اریاں تصاویر، عورتوں کا بن سور کے منظر عام پر آنا، مردوں اور عورتوں کی مخلوط مجالس اور اسٹیج پہ عورتوں کا ناچنا، تھرکنا، یہ تمام چیزیں فواہش میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مغفرت کی وسعت کیا ہے، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو وہ ان گناہوں سے متعلق تمہارے خیالات، ابتدائی اقدامات، تمہاری لغزشیں، آلودگیاں، سب کچھ معاف فرما دے گا، حالانکہ ان کی تعداد بڑے گناہوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص اپنے تقوی اور نیک اعمال پہ ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بزرگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسے ابتدا اپنی پیدائش پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کن کن حالتوں سے گزر کے اس مقام پر آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت نمبر 32 ہے، اور اس کے ٹکڑے دیکھیں آپ کہ کتنا کچھ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کبائر کیا ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا فواہش کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا الا اللمم، چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی جو مغفرت ہے بڑی وسیع ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی پیدائش کی طرف دیکھو کہ کن کن حالتوں سے گزر کے کس مقام پر آئے ہو، اور کیا وہ حالتیں اس قابل ہے کہ ان پہ فخر کیا جائے۔ مٹی کے بعد ان کی پیدائش پانی کی غلیظ اور حقیر قطرے سے ہوتی ہے، جس کو آپ ڈسچارج کہتے ہیں، اور وہ ڈسچارج اگر آپ کے کسی کپڑے یا شلوار پہ لگ جائے تو آپ اس کو دھو کے پاک کرنے کے چکروں میں لگے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ انسان کی پیدائش اس ایک ڈسچارج سے ہوئی ہے، پھر وہ ایک حقیر قطرے سے ہوئی ہے، پھر وہ ایک مدت اپنی ماں کے پیٹ کی غلاظتوں میں پرورش پاتا ہے۔ اب اگر وہ ایمان لے آئے یا کچھ نیک عمل بجا لا چکا ہے تو اسے اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو تو اپنی زندگی پہ اختیار ہی نہیں ہے۔ حضرت اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے ایسے آپ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حدیث سے کوشش میری ہوتی ہے کہ جو بات ہم سمجھیں اس سے ریلیٹڈ آیت اور حدیث کے ساتھ سمجھ سے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ سچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی سچا تھا، تم میں سے ہر ایک کا مادہ نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 روز جمع کیا جاتا ہے،
پھر 40 دن تک وہ خون کی پھٹکی رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 1 اس کے اعمال کیسے ہوں گے، نمبر 2 رزق کتنا ہوگا، نمبر 3 عمر کتنی ہوگی، اور نمبر 4 آیا وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو زندگی بھر نیک کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بہشت اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ جاتی ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پہ غالب آ جاتا ہے تو وہ کوئی دوزخیوں کا سا کام کر بیٹھتا ہے، اور کوئی بندہ زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ دوزخ اس کے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ جاتی ہے، پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ بہشتیوں کا سا کام کر جاتا ہے اور وہ بہشت میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم تھا۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بھی ایسے کام کرا، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ایسے کام کروا لیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ خیبر میں موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی قزمان کے حق میں فرمایا کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا لیکن حقیقتاً منافق تھا، کہ یہ شخص دوزخی ہے۔ یہ شخص خوب جم کر لڑا اور زخمی ہوا، حتیٰ کہ بعد لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے متعلق شک پیدا ہونے لگا۔ پھر لوگوں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ جب اسے زخموں سے زیادہ تکلیف ہوئی تو اس نے اپنی ترکش میں ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالا اور اسے اپنی گردن کو زخمی کر کے خودکشی کر لی۔ یہ صورتحال دیکھ کے کئی صحابہ آپ کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بات سچی کی، اس شخص نے خودکشی سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اٹھ اور لوگوں میں منادی کر دے کہ بہشت میں وہی جائے گا جو مومن ہوگا۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بدکار آدمی سے بھی اپنے دین کی مدد کرا دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ بہت سی احادیث ہیں تو ہم اس کے اس بات کو پروف کرنے کے لیے ہم بیان کر سکے تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ آیت 32 کس قدر زبردست آیت ہے اور اس میں کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ کی مغفرت وسیع ہے، تو وہ زیادہ جانتا ہے کہ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عملوں کا دار مدار نیتوں پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے ہم نے ترجمہ پڑھا نا فلا تزکو، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے خوب جانتا ہے، یعنی کہ آپ دکھاوے کی نیکی کر رہے ہیں یا دل سے نیکی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میری بہت فیورٹ حدیث ہے اور ہر کلاس میں آنے سے پہلے میں اس حدیث کو اپنے آپ کو سناتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عالم کو، ایک شہید کو اور ایک سخی کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان سب کو گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ۔ سخی کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کے لیے اتنی سخاوت کی، اتنے چیریٹی کے کام کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے سخاوت کی تاکہ لوگ تجھے سخی کے، لوگ تمہیں مانے، تجھے بڑا مانے، تمہیں دنیا میں واہ واہ مل گئی تو تمہیں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ شہید کو لایا جائے گا، شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو تیری راہ میں شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، اسے جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جایا جائے۔ یہ اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ اسے جری بہادر کے، اس نے دنیا میں واہ واہ سمیٹ لی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح ایک عالم کو لایا جائے جس پہ میری روح کانپتی ہے بات سوچتے ہوئے کہ وہ عالم کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اللہ آپ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آگے لے کے گیا، اس علم کو، اس قرآن کو لوگوں کے دلوں اور ہاتھوں میں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے نالجبل کریں، لوگ تجھ پہ رشک کریں، تجھ پہ کہیں کہ واہ کتنا جاننے والا ہے، تو تم نے دنیا میں واہ واہ لے لی، تمہارا دنیا میں تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو سچی یقین جانے روح کانپتی، گوز بمس ہوتے ہیں، اس وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ اللہ تعالیٰ آج میں اور آپ خالصتاً اس قرآن کلاس میں اللہ کا ذکر سننے، سمجھنے اور اپنے عملوں میں ڈھالنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، ہماری اس ایفرٹ، اس کوشش، اس نیکی کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، اللہ ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے،
اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور ہماری جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں ان کو قبول فرما دے، آمین ثم آمین۔ جی کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔